बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 जुलाई और मंगल का दिन है और तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक, इमरान खान के साथ एक बार फिर बड़े बाअसर हलकों के मुज़ाकरात की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है, और फिर इसके साथ साथ बनी गाला में तज़य्युन व आरइश का काम शुरू कर दिया गया है। क्या ये बनी गाला के मुकीम जो हैं वो वापस आ रहे हैं अडयाला जेल से, या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ साथ ये मामला भी कि अभी जो मुसलसल हुकूमती हलकों के अंदर ये बात चल रही है जी कि इमरान खान जो है कि वो माफ़ी मांगे 9 मई के हवाले से। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, ये वाली नहीं, इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, कि कौम से माफ़ी मांगी जाए अपनी जो गलतियाँ की गई हैं। लेकिन उसका जो काउंटर नैरेटिव बयानिया बनाया गया था PTI की जानिब से, और इमरान खान ने भी कहा कि माफ़ी वो नहीं बल्कि माफ़ी वो मांगेंगे जिन्होंने 9 मई के असल जो मनसूबा साज और सहूलतकार, या जिन्होंने वो 9 मई किया, या जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेजेस जो हैं कि वो छुपाई हैं या चुराई हैं, माफ़ी वो मांगेंगे। और इस वक्त क्या जो अडयाला जेल के अंदर जो कैदी नंबर 804 है, बाज़ बड़ी ऐसी इतलात भी हैं कि उनको इस वक्त बाज़ ऐसे लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं कि जो कुरान और हदीस के अंदर बड़े बड़े जो रेफरेंस हैं कि दरगुजर और माफ़ी की फजीलत क्या है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ताला ने कितनी इसको फजीलत अता की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के अंदर दरगुजर और माफ़ी का जो अंसर है वो कितना ज़्यादा है, और उसकी फजीलत क्या है, ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं। और क्या ये वही मामला तो नहीं जो इमरान खान कहते हैं कि माफ़ी मैं नहीं, माफ़ी कोई और मांगेगा, तो इसका मतलब है कि बात जो है दरगुजर और माफ़ी तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला वो पाकिस्तान की जो सियासी और कानूनी जंग है वो आलमी ऐवानों तक पहुँच चुकी है। और एक तरफ आपने कांग्रेस के अंदर जो करारदाद पेश हुई, और जो बड़ी भारी अक्सरियत के साथ दोनों जो पार्टीज थी, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, उनके अरकान ने बड़ी कोई 70-80% अरकान ने जो है कि उस करारदाद की हक में वोट दिया था। उसके बाद जो है कि बरतानवी पार्लिमान के अंदर भी आज पाकिस्तान के इलेक्शन को लेकर, पाकिस्तान की जमहूरियत को लेकर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को लेकर आज डिबेट हुई, और वहाँ पर भी बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए, और बड़ी अहम चीज़ें जो हैं कि वो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को बताई गई हैं। और इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी बार की जानिब से जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इनवाइट किया गया, और वहाँ पे वो पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी और अदलिया का जो किरदार है उसके हवाले से यकीनी तौर के ऊपर अपना खिताब करेंगे। लेकिन इस खिताब की बड़ी अहम पहलू जो है वो ये है कि एन इसी मकाम के ऊपर जहाँ पे अतर मिनल्ला साहब जो है कि वो खिताब कर रहे होंगे पाकिस्तान में सियासी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी और आयन और इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे, वहीं पे उसके बाहर जो है कि PMLN ने एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त भी ले ली है। और वो PMLN के कारकुन जो है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे, उस जज के खिलाफ जिसने बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के और यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के केसेस की समाअत की थी, और शायद उन्हीं की फैसलों की बदौलत जो है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा रिहा हुई थी, बल्कि बैरून मुल्क भी बतौर एक कैदी जेल के अंदर मुक़य्यद थे, लेकिन उन्हीं के फैसलों की बदौलत जो है कि वो बैरून मुल्क जाने और इलाज करवाने की गर्ज से जो है कि ये सहूलत भी पाकिस्तान के पहले वाहिद कैदी हैं जिनको ये सहूलत मिली थी, वो भी अतर मिनल्ला साहब के फैसलों की बदौलत। तो उनके खिलाफ एक तरफ एहतजाज कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि उनके कारकुन जो है, हामी जो हैं कि वो भी एक भारी तादाद के अंदर हॉल के अंदर भी मौजूद होंगे और हॉल के बाहर भी मौजूद होंगे। तो ये मंजरनामा जो है कि आपको इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में जारी जो सियासी कशमकश है, कानूनी कशमकश है, उसके असरात जो हैं कि आपको न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बरतानिया और दुनिया के आलमी जो क़ुव्वतें हैं, उनके जो अहम ताकत के मराकज़ हैं, वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह एक ये है कि क्योंकि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद हो या बरतानवी पार्लिमान के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ की जो इंकशाफात हैं वो बताए जा रहे हैं, तो उस पर यकीनी तौर के ऊपर जो आलमी बरादरी का दबाव होगा पाकिस्तान पर बड़ा अहम होगा। और इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, और उसमें हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और अभी भी जो अडयाला जेल के अंदर मुज़ाकरात की, बातचीत की या पैगाम रसानी की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसके तनाजुर में हो रही है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की अपनी अहमियत है, शायद वो बाइंडिंग नहीं है। बरतानवी पार्लिमान के अंदर भी अगर कोई करारदाद आती है, या वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जो बयानात देते हैं या कुछ भी बात करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग नहीं है।
لیکن یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نہ صرف اس کے اندر پاکستان کی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر جو 4-5 اہم ڈیمانڈز کی گئی ہیں ان کو کمپلائنس رپورٹ اس کی جو ہے کہ 6 مہینے کے اندر پیش کی جائے. 25 مارچ کو رپورٹ یہ بنائی گئی تھی، جاری کی گئی تھی. تو 24 ستمبر تک حکومت پاکستان کو 4-5 اقدامات کیا کرنے ہیں. اس میں عمران خان کی رہائی سر فہرست ہے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے. دوسرا معاملہ عمران خان کی کمپنسیشن عطا کرنا، ان کو جو آپ نے 1 سال 1.5 سال جو ہے کہ ان کے حقوق سلب کیے رکھے، ان کو جیل کے اندر بند رکھا، تو اس کا معاوضہ ادا کیا جائے ان کو. اور ان کی جو شخصیت ہے، جو عالمی طور کے اوپر ان کی جو شخصیت ریکگنیشن ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے کہ کمپنسیشن پیکیج بھی شاید اتنا ہی بھاری ہوگا. اور تیسرا سب سے بڑا اہم نقطہ جس کے اوپر بات پھنسی ہوئی ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ معافی کون مانگے گا اور معافی کس نے مانگنی ہے اور کس کو معافی مانگنی چاہیے، اور کیوں عمران خان کو درگزر اور معافی کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور بعض بڑی اہم دینی شخصیات جو ہیں کہ ان کے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ایک پیغام رسانی کروائی جا رہی ہے کہ یہ کتنی اہم ہے درگزر اور معافی کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت عطا کرتا ہے اور انسانوں کے درجات کتنے بلند کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، کہ جو لوگ درگزر اور معافی سے کام کرتے ہیں. یہ عمران خان کو کیوں اس قسم کے میسیجز دیے جا رہے ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ میں اس میں آپ کو اس کا جو پوائنٹ 3 ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ نہ صرف عمران خان کو رہا کیا جائے بلکہ کمپنسیشن ادا کی جائے، بلکہ عمران خان کے خلاف جو غیر قانونی کارروائیوں کے اندر ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. یہ اس کے اندر ڈیمانڈ کی گئی ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تو کن افراد کے نام لیے تھے، اور جو درخواست دی تھی FIR کے لیے اس میں کون کون لوگ شامل تھے. آپ بخوبی اس سے آگاہ ہیں. اس وقت کے پرائم منسٹر، اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے بلکہ ابھی بھی وہی ہے DG ISI، اس وقت کے آرمی چیف، اور اس وقت کے DGC جو ابھی بھی DGC ہیں، ان کے نام انہوں نے لیے تھے. تو اگر یہ بات اس حد تک، اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر سارے کے سارے مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے جن کی بدولت ان کو زبردستی جیل کے اندر رکھا گیا اور جس انداز کے اندر سزائیں دے کے جیل میں رکھا گیا، اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی آزادانہ تحقیقات اور اس کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ کمپلائنس رپورٹ کے اندر یہ چیزیں دینی ہے. اور اگر یہ چیز عمران خان درگزر یا معافی سے کام نہیں لیں گے اور وہ اپنا یہ موقف برقرار رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پھر عالمی برادری بھی کہے گی کہ جناب ان کو بالکل سزائیں دی جائیں. اور اگر ہم نے کمپلائنس نہیں کیا 24 ستمبر تک اور اس کے اوپر عمل کر کے واپس رپورٹ نہ بھیجی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ جو اسی رپورٹ کے اندر انہوں نے سیکنڈ لاسٹ پیج ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جناب اپنے ان کے جو 2 خصوصی نمائندے یا رپورٹر ہیں جو انسانی حقوق کمیشن کے اندر رپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے کے اندر کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی شروع کی جاتی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اور وہ پابندیوں کی صورت میں بھی جو ہے کہ سامنے آ سکتی ہے، تو وہ ان کو وہ رپورٹ بھیجی جا چکی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ کارروائی کا آغاز کیا جائے، اس پہ فردر پروسیڈنگ کی جائیں. اور پھر حکومت پاکستان کو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس رپورٹ یا کمپلائنس کے حوالے سے آپ کو کچھ عمل درآمد کے حوالے سے مشکلات ہوں تو ہمیں بتائیے کہ ہم اپنا آبزرور گروپ بھیجیں گے پاکستان کے اندر جو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے براہ راست نگرانی بھی کرے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں اس پوائنٹ 3 کے گرد گھومتی ہیں کہ اگر عمران خان نے معاف نہ کیا تو پھر کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی ان افراد کو، ان اداروں کو اور پھر پاکستان کو بھی. تو اس لیے جو ہے کہ عمران خان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں درگزر اور معافی کے، وہ یہی ہے کہ جناب ہمیں معاف کر دیجئے، جو کچھ غلطیاں ہوئیں وہ معاف کر دیجئے، سب چیزیں بلا کے آگے چل سکتے ہیں. تو یہ جب بھی معاملہ ایسا شروع ہوتا ہے تو اس معاملے میں اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں چل رہا ہے، کیوں ان کے سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں، ان کے سیکریٹریز کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، کیوں مقدمات بنائے جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ 2 دھاری تلوار جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. ایک ہے لندن پلان جس کے تحت جو ہے کہ میاں صاحب، زرداری صاحب اور یہ سارا کا سارا گروپ جو ہے کہ اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. دوسرا ہے کہ اللہ کا پلان، اور جو اس وقت تمام یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کے تمام طاقتیں جو ہیں کہ وہ اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ کر کے ہمیں رپورٹ کریں. اب لندن پلان کے مطابق جو ہے کہ کہیں نہ کہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ جناب ہم سے تو آپ نے یہ وعدے کیے تھے، یہ سارا کچھ کیا تھا، اگر آپ ہمیں نہیں بچائیں گے، ہماری ساکھ کو نقصان ہوگا تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی وعدے پورے کیجئے. تو وہ دکھانے کے لیے بھی ہاتھی کے دانت
دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض اوقات آپ کو بیانات دینے پڑتے ہیں، بعض اوقات آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات آپ کو عملی کچھ ایکشن لینے پڑتے ہیں کہ تاکہ اس بلیک میلنگ سے بھی جان چھڑائی جا سکے اور ان کو بھی تسلی کرائی جائے کہ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کریں، آپ کو کوئی بیرون ملک جانے کے لیے ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ملک سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا انتظام کریں گے کہ سب ہنسی خوشی جو ہے کہ وہ رہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ جناب کہ ہم نے تو اپنی بھی کھال بچانی ہے نا، ہم نے اپنا بھی تو کچھ نہ کچھ بچانا ہے۔ جب حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور جو فیکٹر ہے جو اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے کہ وہ حد سے زیادہ جو ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈز معاملات کو اس طرح سے بگاڑتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بالکل آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے تاکہ یہ آپس میں جو ہے کہ اتنے الجھ جائیں، لڑائی کر دیں کہ پھر ایک اور نیا 9 مئی بنانے کی کوشش کی جائے اور ایک اور 9 مئی کی آڑ کے اندر جو ہے پابندیاں اور سارا کچھ لگایا جائے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی اور پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کام کی بات ہے، یہ بھی اسی دو دھاری تلوار کا ایک حصہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ ادھر جو ہے درگزر معافی کے اسباق پڑھائیں گے اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہمارے لیے درگزر اور معافی نہ ہوئی تو پھر جو ہے کہ ہم یہ جو کارروائی کریں گے تو یہ کارروائی یقینی طور کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشن بھی پوچھے گی کہ جناب کہ ہم تو آپ کو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیجیے اور آپ الٹا جو ہے کہ پابندیاں اور یہ سارا کچھ لگانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ان تمام حالات کے اندر جو ہے کہ آج امریکی سینیٹر جو ہیں کہ ان کا وہ ٹویٹ اور اس کے اندر وہ ملاقات مت دیکھیے گا، جس ڈونلڈ لو امبیسڈر کی ساری کی ساری اس مہم کے اوپر یا اس پیغام کے اوپر یا اس سائفر کے اوپر یا اس دھمکی امیز پیغام کے اوپر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری کی پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پھر پوری کی پوری جو ہے کہ ایک نئی حکومت یہاں پہ قائم کر دی تھی، وہی ڈونلڈ لو جو ہے کہ اب اس امریکن سینیٹر سے ملاقات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں اس رجیم آپریشن کے خلاف تھے، وہ پبلکلی بھی اس چیز کا اظہار کرتے رہے، اور پھر جو فارن ریلیشن کمیٹی ہے امریکی سینٹ کی، اس کے اندر بھی ڈونلڈ لو سے جو سخت سے سخت سوالات ہوئے تھے ان میں وہ بھی سینیٹر شامل تھے سوالات کرنے والے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو اپنے دفتر میں ہم نے طلب کیا اور ان سے پاک امریکہ تعلقات اور بالخصوص جو سیاسی صورتحال ہے اور وہاں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر جو پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور یہ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کو کنوے کریں آپ کے جناب کے سب سے بڑی سیاسی طاقت عوام جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانا جو ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے، یہ جو ہے کہ عالمی قوانین اور ملکی قوانین کے بھی منافی ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے کہ اگر جس کے اشارے کے اوپر یہاں پہ حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں تمام تر عوامی مخالفت کے باوجود، تو عوام جس کی سب کی حمایت کر رہی ہو اور اگر ان کے ذریعے یہ پیغام بھیجا جائے کہ جناب یہ بین مت لگائیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، تو یہ سیاسی جو حکومتی حلقے ہیں ان کی طرف سے جو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یک طرفہ طور کے اوپر ہمیں نظر انداز کر کے ہمیں کسی مشکل میں پھنسا کے اپنا جو ہے کہ وہ الو سیدھا کرنے کی کوشش کی یا اپنی کھال بچانے کی کوشش کی، تو پھر ہم اس قسم کے اقدامات کر کے آپ کو مزید مشکل میں ڈالیں گے اور پھر آپ جو ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جواب دہ ہوں گے۔ تو یہ جو ہے کہ اس وقت سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو ڈیلا جیل کے اندر قیدی ہے وہ بڑا پرسکون ہے، بڑا مطمئن ہے، اس کو معلوم ہے کہ معافی اس نے نہیں مانگنی، معافی کسی اور کو مانگنی ہے، یا اگر معاملہ اس کی کورٹ کے اندر بال آئے بھی تو اس نے درگزر اور معافی کرنا ہے، اس نے معافی مانگنی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔